warm welcome to News Edge with Fariha Idris. आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो गया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से जल्द आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का ऐलान भी हो सकता है। चौधरी लतीफ़ अकबर और चौधरी यासीन इस ओहदे के लिए मजबूत उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून पहले ही तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर चुकी है। अगर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो 6 माह तक दोबारा पेश नहीं की जा सकती, जबकि आज़ाद कश्मीर में अगले इलेक्शन में 9 माह बाकी हैं। आज़ाद कश्मीर में 2021 में गुज़िश्ता इलेक्शंस हुए थे। इन 4 सालों में वहाँ पर वज़ीर आज़म की म्यूज़िकल चेयर चलती रही है। हम एक नज़र डाल लेते हैं कि हुआ क्या है। 25 जुलाई 2021 को आज़ाद कश्मीर की 53 में से 45 जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन हुआ, जिसमें से 33 आज़ाद कश्मीर के अंदर और 12 महाजरीन की नशिस्तें थीं। आज़ाद कश्मीर में 8 मखसूस नशिस्तें हैं, जिनमें से 5 ख़वातीन की हैं, 1 टेक्नोक्रेट की है, 1 उलमा और 1 ओवरसीज़ की नशिस्त शामिल है। इलेक्शन 2021 के बाद असम्बली में तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 30, पीपल्स पार्टी की 13, नून लीग के 8 अरकान, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के 1 रुकन मौजूद हैं। 2021 के बाद से अब तक आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है उसकी भी तमाम की तमाम डिटेल्स आपके सामने हैं। 20 अप्रैल 2023 को चौधरी अनवारुल हक 52 में से 48 वोट लेकर आज़ाद कश्मीर के बिला मुकाबला वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। आज़ाद कश्मीर में हालिया एहतजाज के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान ने हुकूमत की हिमायत वापस लेने का फैसला किया। नई हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी की 27 अरकान की हिमायत की ज़रूरत थी, जो कि चौधरी अनवारुल हक के फॉरवर्ड ब्लॉक के 10 अरकान ने पूरी कर दी है। इस वक्त चौधरी अनवारुल हक को महज 10 अरकान की हिमायत हासिल है। आज़ाद कश्मीर असम्बली की मुद्दत जुलाई 2026 में मुकम्मल हो गई और नई आने वाली हुकूमत 9 माह के लिए तश्कील दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर में एक दिलचस्प सूरत हाल ये भी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा 14 जनवरी 2025 से खाली है, क्योंकि अभी तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात नहीं किए जा सके। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की कैबिनेट का मामला लग रहा है कि कुछ हद तक शायद इसका सलूशन निकल आएगा। हुआ यह है कि अगर ख़दशा ये था कि अगर कैबिनेट तब्दील नहीं दी गई तो फिर हुकूमत के पास लीगली तरीक़ाकार होगा गवर्नर राज सूबे में लगाने का। आज बानी तहरीक इंसाफ से उनकी हमशीरा उज़्मा खान की मुलाकात हुई। उसके बाद मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि बानी ने वज़ीर आला को मुख्तसर कैबिनेट बनाने का कह दिया है। लेट्स वॉच हर। उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शंस कोई पैगामात दिए हैं अपने पार्टी के लिए। सबसे पहले सीएम केपीके के लिए उन्होंने पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि आप अपनी मर्जी से अपनी टीम चुने, जो आप एक छोटी टीम चुने जो आपकी ज़रूरत है इस वक्त। अगर वो उनको क्यों खान साहब को मिलने नहीं दे रहे उन्हें सीएम को। और ये भी कहा, ये वाजे किया कि उन्होंने कोई नाम तजवीज़ नहीं किया, किसी का भी नाम तजवीज़ नहीं किया। ये सीएम के पास अथॉरिटी है कि अपनी मर्जी से अपनी मुकम्मल अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक छोटी टीम अभी चुन ले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आज भी बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। क्या कहा उन्होंने, ज़रा देखिए। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं क्योंकि 3 जजेस की हुक्म अदूली हुई है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम देखते हैं कि वो लगाते हैं कि नहीं। तो ये अवामी राब्ता जो है ये शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह आगे भी जाए। सोहेल आफरीदी साहब ने यह भी बताया कि उनकी को कमांडर से मुलाकात हुई। क्या बात हुई ये भी देखिएगा। कोर कमांडर साहब आए थे मुबारकबाद देने के लिए वज़ीर आला सेक्रेटरीट, तो उनसे मुलाकात हुई है। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ पूरे सूबे का। मेरे ऑफिस में जो है आईजीपी भी आते हैं, चीफ सेक्रेटरी भी आते हैं, कोर कमांडर भी आएंगे, तमाम सिक्योरिटी इदारों के जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं वो आएंगे और सूबे के मामलात उनके साथ ही डिस्कस होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जो मौक़िफ़ हमारा है, जो मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, जो मौक़िफ़ हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब का है, तो वही मौक़िफ़ हमारा रहेगा इंशाअल्लाह। सोहेल आफरीदी ने जल्द सड़कों पर आने का भी इशारा दिया। लेट्स वॉच हिम। जब भी लीडर की तरफ से कायदे तहरीक इमाम इनकलाब जनाब इमरान खान साहब की तरफ से जब भी कॉल आई, चाहे नवंबर हो, दिसंबर हो, नवंबर से पहले हो, 1 दिन के नोटिस पे हो, 10 दिन के नोटिस पे हो, हम बिल्कुल तैयार हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान ने कहा है कि वज़ीर आला को मिलने देने से इनकार की वजह समझ नहीं आ रही। उम्मीद है कि अदालत अपने हुक्म पर अमल करवाएगी। ये भी देखिए।
میں امید کرتا ہوں کہ ملاقات کی اجازت ملے گی. عدالتوں سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ عدالت کا آرڈر ہے, عدالت اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کرے. لاسٹ ٹائم بھی 3 ججز نے یہی آرڈر کیا ہے. وزیر اعلیٰ کو نہ ملنا, مجھے تو یہ لاجک بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وزیر اعلیٰ جب آتے ہیں وہ ملاقات کرتے ہیں. وہ ایک صوبے کے 4 کروڑ عوام کے نمائندہ ہے, وہ چیف ایگزیکٹو اس صوبے کے. خان صاحب کے انسٹرکشن پہ ہی اس کو 90 ووٹ ملے ہیں. ساری پی ٹی آئی کے مینڈیٹ ہے, 2/3 میجارٹی کے ساتھ ہم کے پی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ملاقات ہر صورت ہونی چاہیے, اس پہ انا کی اور ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. یہ ملاقات ہونے دے, یہ جمہوریہ. صدر تحریک انصاف کے پی جنید اکبر نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ اگر عدالت فیصلہ کر بھی لے تو اس پر عمل درآمد ہی نہیں ہوتا. انہیں بھی دیکھیے. آئینی ترمیم کے بعد جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح فیصلے ہوتے, اگر عدالت فیصلے کر بھی لے تو جس کو وہ منظور نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے 3 رکنی بینچ میں جس میں چیف جسٹس صاحب بیٹھے تھے, اس نے اڈیالہ سپرڈنٹ کو بلایا اور اسے کہا کہ چیف منسٹر کی اور اس کی جو لسٹ ہے اس کے ساتھ ملاقات کرا دے. جج عدالت میں اس کو کہا گیا تھا اور اس نے وہاں ہاں بھی کر دی. اس کے باوجود کچھ لوگ اتنے طاقتور ہیں جو نہ آئین مانتے ہیں, نہ قانون مانتے ہیں, نہ عدالتوں کے فیصلے مانتے ہیں. ہم یہاں پر عدالتوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے آئے, صرف خان صاحب کے لیے نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے جس طرح کہا کہ ہم پہ پریشر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عدالتیں با اختیار ہو, ہم چاہتے ہیں کہ عدالتوں کی وقار بحال ہو. علی محمد خان ہمیں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. سو تبدیلی آئی آپ کے چیف منسٹر کی, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاست میں بھی کوئی تبدیلی آئے گی, یا آپ لوگوں کی سچویشن میں کوئی تبدیلی آئی ہے, یا مور اور لیس ویسے ہی ابھی تک معاملات ہیں؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میرے خیال میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا ہے کارکنان میں, اور آپ نے پوچھا سیاست کس طرح ہوگی. میرے خیال میں زیادہ ایگریسو ہوگی, زیادہ فورسفل ہوگی, زیادہ افیکٹو ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ زیادہ افیکٹو ہو جائے گی, لیکن ملاقات تو نہیں ہو سک رہی ہے چیف منسٹر کی بھی. دیکھیں اس کا ایک نقصان ہے, لیکن جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے, وہ تو سہیل آفریدی نے خود بھی کہہ دیا ہے کہ وہ میسج جو ہے وہ پہنچ جائے گا. جس طرح بھی آج عظما آپ آ گئی ہیں, اور انہی کے تھرو ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ خان صاحب نے اب مزید اس کو ریسٹرکٹ کر دیا ہے کہ میسجنگ ول اونلی بی تھرو سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ. لیکن میں نے ایک بات کی تھی جب یہ سہیل سی ایم بنے تھے, ان کی اوتھ ٹیکنگ سے 1 رات پہلے, یعنی کل ان کی اوتھ ٹیکنگ تھی, میں نے اس سے 1 رات پہلے یہ بات کی تھی کہ وفاق کے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ اس کو ایک ونڈو آف اپرچونٹی بنائیں. ایک ینگ سی ایم ہے, ان کے ساتھ اپنی کوارڈینیشن بہتر بنائیں, اور معاملات ٹھیک کرنے کے لیے جس میں سب سے امپورٹنٹ دیکھیں خیبر پختونخوا پاکستان کا ایک لازمی حصہ ہے, ایک حساس علاقہ ہے, ایک اسٹریٹجک علاقہ ہے. وہاں لا اینڈ آرڈر بہتر کرنے کے لیے آپ کو ایک بہت اچھی کوارڈینیشن چاہیے وہاں کی ایڈمنسٹریشن, وہاں کی چیف ایگزیکٹو کے ساتھ. تو ان کو پہل کرنی چاہیے. اور جس طرح شہباز شریف صاحب نے مبارکباد دی تھی, تو میں نے یہ بات کی تھی کہ ان کو تھوڑا سا اپنا زور لگا کے یا اپنا آپ کو اپنی طاقت کو امپلیمنٹ کر کے ملاقات وہ کرائیں اس کی سہیل کی خان صاحب سے, اور ایک اچھی ایک اپرچونٹی ہو. خان صاحب بھی پھر بتدریج باہر نکلیں, پولیٹیکل کیسز ختم ہو, اور ملک میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے, ناٹ ایز اے پی ٹی آئی ایم این اے اور اے پی ٹی آئی ورکر, ایز اے پاکستانی میں یہ فیل کرتا ہوں کہ اب اس ملک میں سیاسی استحکام آ جانا چاہیے, اور اس کے لیے عمران خان کا باہر آنا, اور عمران خان صاحب کا اداروں کے حق میں پھر ایک بات کرنا جس سے یہ فاصلے جو عوام و اداروں کے بیچ میں ہے, کیونکہ پاکستان پہ سو بہت سے تھریٹس ہیں, ایگزسٹینشل تھریٹس ہیں, دشمن ہم پہ آنکھیں جمائے ہوئے ہیں, دہشت گردی ہو رہی ہے. لوگ دیکھیں فریہ صاحبہ, آپ کو یا مجھے شاید اتنا احساس نہ ہو, لیکن جس کے گھر جنازہ آتا ہے, کسی پولیس کا جوان شہید ہوتا ہے, کوئی فوجی جوان شہید ہوتا ہے, سویلین شہید ہوتا ہے, ایک شخص کی موت پورے خاندان کی موت ہے, اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ بس کریں یہ سیاسی انتقام. تو ساری باتوں کا حاصل وصول یہ ہے کہ بڑا موقع وفاق ضائع کر رہی ہے سہیل کے ساتھ یہ سارا کچھ کر کے. یہ آپ سہیل کی بےزتی نہیں کر رہے, سہیل از جسٹ اے گائے, وہ ایک شخص ہے, اس کے پیچھے 4.5 کروڑ جو ووٹر کھڑا ہے, جو خیبر پختونخوا کھڑا ہے. آپ اس طرح تو نہ کریں کہ پنجاب کی گلیوں میں, پنجاب کی سڑکوں پہ ایک اتنے اہم صوبے کا وزیر اعلیٰ وہاں دھرنا لگا کے بیٹھا ہوا ہے. عظما آپ جا کے مل گئی ہے نا, وہ مل لیا انہوں نے, تو اگر سہیل جا کے مل لے گا تو اس سے کیا ہوگا, اس سے بہت پازیٹیو میسج خیبر پختونخوا جاتا
یہ موقع ضائع کیا ہے. میں کہتا ہوں اگلا موقع ضائع نہ کریں, بلکہ میں یہ موقع لے کے یہ میسج فیڈرل گورنمنٹ کو دوں گا کہ فوری کے فوری جو ہے اپنا شہباز شریف صاحب یا ان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ رابطہ کریں. میں پارٹی کی بہاف نہیں کہہ رہا, میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ رابطہ کریں, چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہو گئی کو کمانڈر پشاور کے ساتھ. فواد چودھری آپ کے پرانے ساتھی ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے جو ایک حبس برپا ہوا ہے, جو آپ نے بھی ابھی بات کی کہ جو ایک تاثر بنا ہوا ہے کہ اداروں کے خلاف ہے, اس میں یہ ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے. آپ کے خیال سے پی ٹی آئی کو بھی اب اپنے جو ایک تاثر یہ ہے اس کو زائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ نہیں, میں اس کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری ڈیولپمنٹ نہیں سمجھ رہا, میں اس کو روٹین کی میٹنگ سمجھتا ہوں. اور تازہ ہوا کا کیا جھونکا ہے؟ کوئی تازہ ہوا کا جھونکا نہیں ہے. عمران خان صاحب خود تازہ ہوا کا جھونکا ہے. جو عمران خان صاحب نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے, اور ابھی حال ہی میں عمران خان صاحب نے جیل سے جو ہفتہ ایک پہلے میسج بھیجا تھا, اس میں خود پھر انہوں نے یہ بات کی جب ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے تھے اور وہاں ان کی سسٹرز گئیں تھیں اور کچھ وہ کلا گئے تھے, اور جو بار میسیجنگ آئی وہ یہی تھی کہ ہی واز ریئلی سیڈ, اور بار بار انہوں نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا جو ہمارے پاک آرمی کے جوان شہید ہوئے, جو افغان گورنمنٹ کی طرف سے رات پہ اسکیلیشن ہوئی تھی. تو عمران خان تو فوج اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ تو دوسری طرف کو سوچنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. عمران خان اٹس ناٹ سو انسینٹ کہ وہ بالکل ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور دوسری جگہ کو ایسی غلط فہمی ہو رہی ہے. آبویسلی بہت دوریاں آئی ہیں, لائی گئی ہیں, بہت سارے معاملات بیچ میں ہوئے ہیں, تو اس کو یو ہیو ٹو ورک آن اٹ. ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ کو غلط فہمی ہے بدل دیں اس کو. دیکھیں, ایک ملک کے سابق وزیر اعظم کو جس سے کے پیچھے 2/3 نہیں 3/4 ملک کھڑا ہے, آپ نے اس کو 900 دنوں سے جیل کے اندر ڈال کے رکھا ہوا ہے. جیلی لوگ آ کے حکومتوں میں بیٹھے ہوئے جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. ماضی میں 15-20 سیٹیں ادھر ادھر کر کے حکومتیں بنا دی جاتی تھی, لیکن کبھی ہم نے نہیں سنا تھا کہ بے نظیر صاحبہ اپنی سیٹ ہار کے وزیر اعظم ہیں. یا اس زمانے, آج کی نہیں میں بات کر رہا, میں اس زمانے کی 90s کی بات کر رہا ہوں کہ جب میاں صاحب کی حکومت بنائی گئی تھی IGI کے ذریعے, میاں صاحب اپنی سیٹ نہیں آ رہے تھے. لیکن اب تو یہ حالت ہے کہ میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف, خواجہ آصف, مریم نواز, you name it and you have it, and all of them have lost their seats. They are sitting in the ایک میرا سوال, آپ نے بڑی اہم بات کی, جیل میں آپ نے کہا کہ خان صاحب ہیں, بالکل ہیں, لیکن جیل میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. اب پی ٹی آئی کے بڑے جانے پہچانے لوگ بھی جیل کے اندر ہیں, جس میں شاہ محمود قریشی بھی ہیں. جب اسد عمر ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو آپ کی پی ٹی آئی اس کو ریزسٹ کرتی ہے, وہ کہتے ہیں کیوں چاہتے ہیں کہ یہ جیل سے نکلیں. آپ کے خیال سے دس از فیئر کرٹیسزم کہ ان کے لیے کوئی آواز نہ اٹھائے؟ میں آواز اٹھاتا ہوں, سب سے زیادہ میں آواز اٹھاتا ہوں. اور وہ لوگ, میں کسی شخصیت کی بات نہیں کر رہا, لیکن ان لوگوں کو میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب آواز اٹھانے کا کیا فائدہ, اس وقت کھڑے ہونے کا کام تھا. آپ نے مجھے اور شہریار افریدی کو اکیلا چھوڑ دیا. ہماری فیملیز نہیں تھی, ہمارے بچے نہیں تھے, ہماری مائیں نہیں تھی, ہم کوئی آسمان سے گرے تھے, زمین سے اگائے تھے, سب کچھ برداشت کیا, کھڑے رہے. اس کے بعد یہ پارٹی پھر دوبارہ کھڑی ہوئی. جب کھڑے ہونے کا وقت ہوتا ہے نا, نادان گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا. اسد عمر صاحب نے اسے میں سب کو کہہ رہا ہوں, میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اور تحریک انصاف کی بدولت مجھے اور بہت سے لوگوں کو پہچان ملی. ہم اس پارلیمنٹ میں آئے, ورنہ ہم شاید یونین کاؤنسل کا ان سب سمیت میں بھی الیکشن نہ جیت پاتے. تھوڑا بندہ قربانی دے دیتا ہے, یہ تو ہم کہہ سکتے نہیں کہ علی محمد خان نے پریس کانفرنس نہیں کی, وی ور کورنگ اٹ, شہریار افریدی نے کی. کین وی سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا, پریس کانفرنس کرنے والا اور پریس کانفرنس نہ کرنے والا برابر نہیں ہے. میں سوری میں ایک بات کرنا چاہوں گا, میں ان لوگوں کے سامنے تو بالکل جواب دہ ہوں اور میں سمجھتا ہوں ان کو حق ہے یہ بات کرنے کا, لیکن جنہوں نے بیچ منزدار عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا, چاہے جس بھی وجہ سے چھوڑ دیا, وہ کم از کم تھوڑی خاموشی اختیار کر لیں اور کم از کم ہم لوگوں کو لیکچر نہ دیں جو عمران خان کے ساتھ اس دن سے آج تک کھڑے ہیں. اور ہم آج رات تک, کل رات تک, پرسوں رات تک برداشت کر رہے ہیں. یہ مذاق نہیں ہے, بڑا آسان ہے سائڈ پہ بیٹھ کے لیکچر دینا. میں سب کو کہہ رہا ہوں اپنی لیکچر بازی اپنے پاس رکھیں. جب کھڑے ہونے کا وقت ہے عمران خان کے ساتھ, اب میں سب کو کہہ رہا ہوں, کوئی دور دور تک کھڑے نظر نہیں آئے. میں آپ سے ہمدردی بھی ہے, کسی وجہ سے مجبور ہو گئے ہوں گے, لیکن جو لوگ میدان میں کھڑے ہیں خدا را ان کو لیکچر نہ کریں. عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں,
تو 20-25-30 لوگوں کا جلوس نکال کے دکھا دیں. سو کین وی سے کہ پریس کانفرنس کرنے والے اور پریس کانفرنس نہ کرنے والے برابر نہیں ہیں, یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں. یس اٹ از. لیکن میں ہمیشہ ایک بات اور بھی, پچھلے 2.5 سال سے میرا بڑا کنسیڈریٹ اوپینین ہے, جو لوگ پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں جس بھی وجہ سے گئے ہیں, میری ان سے ہمدردی ہے. کسی وجہ سے بلیک میل ہو گئے ہوں گے, یہ مشکل میں گئے, یہ بلیک میل ہوئے, جو بھی ہوا. لیکن میرا نقطہ صرف اتنا ہے کہ یار آپ مشکل میں چلے گئے, میری آپ سے ہمدردی ہے, میں نے ہمیشہ آپ کو سپورٹ کیا, آپ کی بات کی, لیکن وہاں سائٹ پہ بیٹھ کے ان لوگوں پہ کامنٹ کرنا جن کے گھر توڑے جا رہے ہیں, جن کے بچے اٹھائے جا رہے ہیں, جن کو تھریٹ کیا جا رہا ہے, ہمارے بچے, ہماری وائفز, ہماری مائیں, ہمارے گھر, ہمارا کاروبار, سب کچھ انڈر تھریٹ ہے, آج کی رات تک انڈر تھریٹ ہے. And we are getting advices from those people, for God's sake, stand when it matters. کہ یہ بھی, کیونکہ یہ بھی کہا گیا سوشل میڈیا پہ, جس کو ڈینائی کرتے ہیں اسد عمر صاحب, لیکن اسد عمر کے ساتھ شاہ صاحب کا نام لیا گیا کہ وہ کوئی نیا گروپ بنانا چاہتے ہیں مائنس خان صاحب. آپ کو بھی کوئی خدشہ ہے ایسا, یا آپ کے خیال سے یہ بالکل ایسے ہی بیس لیس بات ہے؟ نہیں, آپ اسد بھائی کی بار بار بات کر رہی ہیں, میں نے عمومی سب کی بات کی ہے جو ہمیں مشورے دے رہے ہیں. اسد بھائی کا جہاں تک تعلق ہے, اسد عمر صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں, وہ کچھ بھی کر لے گا, کم از کم اس طرح سے عمران خان صاحب کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپے گا. کسی مجبوری میں ان کو جانا پڑا, ان سے میری ہمدردی ہے. وہ میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں مجبوری میں ہمدردی ہے, لیکن جو چھوڑ کے جا چکے ہیں وہ برائے کرم ہمیں اب مشورے نہ دیں, کیونکہ میدان میں لڑنے والے کھلاڑی جو ہیں نا, ان کو پتہ ہے انہیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو کل بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی. ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر بننے کی آفر انہیں ہوئی ہے, اور پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم مکمل سپورٹ کریں گے آپ کو. پی ٹی آئی ابھی تک نہیں بنوا سکی محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر, اور اب یہ خدشہ ہے کہ شاید نہ بنوا سکے. واٹ ڈو یو سے؟ محمود صاحب اچکزئی صاحب کا بن جانا ضروری ہے, ان کا رائٹ ہے, کیونکہ تحریک انصاف نے ان کو سپورٹ کیا ہے. میں سب سے پہلا آدمی تھا جس نے کھڑے ہو کے ان کو دستخط کیا, کیونکہ یہ میسج دینا چاہتے تھے. کوئی پی ٹی آئی کا بھی بندہ بن سکتا تھا, آپ لوگوں نے کیوں دیکھیں آؤٹ آف پی ٹی آئی جانا مناسب سمجھا؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں, خان صاحب کا فیصلہ ہے, ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہے. اس سے پہلے اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے, یا اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم عہدوں کے لیے ان چیزوں پہ نہیں آئے. خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے ہونا ہے, ہم سب نے ان کو سپورٹ کیا. میں نے پہلے دستخط اس لیے کیا کہ میرے نام سے بہت سے لوگ بہت سی خبریں چلا رہے تھے, تاکہ وہ خبریں ڈائی ڈاؤن ہوں. اس لیے رائٹ ہے تحریک انصاف کا کہ وہ جس کو نامینیٹ کرنا چاہتے ہیں. مین اپوزیشن جماعت ہم ہیں, اصل میں تو ہم حکومتی جماعت ہیں, ووٹ تو ہماری, سیٹیں تو ہماری ہیں. 178 از دا فگر. میں 2024 کے الیکشن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ 178 از دا فگر, 70 از دا فگر آف مسلم لیگ نون. لیکن اگر گورنمنٹ میں ہم نہیں ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, لیکن اپوزیشن میں تو ہم ہیں. جہاں مولانا صاحب کا تعلق ہے, مولانا صاحب نے سیاست میں بہت غلط شاٹس کھیلے ہیں, لیکن یہ تو بالکل ہی ہٹ وکٹ ہو جائیں گے. اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پیپل پارٹی کی سپورٹ سے انہیں اپوزیشن بننا ہے, تو پھر جا کے حکومتی بینچوں میں بیٹھ جائیں. یہ کیا مذاق ہے, صاحب چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے ہیں. اوکے, چلیں, آپ کو کانفیڈنس ہے کہ ایسا نہیں کریں گے, لیکن مجھے ذرا بتائیں کہ آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال میں پی ٹی آئی کو کوئی دلچسپی کیوں نہیں اتنا مجھے دکھ ہے. اپریل 2022 میں فارورڈ بلاک بنا, آپ نے کہا بس اللہ کے حوالے, جو ہوا سو ہوا, لا تعلق ہو گئی پی ٹی آئی. کیوں؟ دیکھیں, آپ نے میرے سے نہیں, مجھے اس کا اتنا زیادہ دکھ ہے آزاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے, کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں. 2021 میں جب یہ گورنمنٹ بند رہی تھی, وہ کمپین پہ میں گیا تھا. تقریباً ہر دوسرے حلقے میں آزاد, میں یہ نہیں کلیم کرتا کہ ہر حلقے میں, لیکن ہر دوسرے حلقے میں نے جلسہ کیا, کمپین کی. اس وقت جو ہمارے وزیر اعظم قیوم نیازی صاحب کا, میں جب ادھر کشمیر میں کمپین کر رہا تھا, میں کشمیری بھائی اور بہنوں کو یہ کہتا تھا کہ میں ان لوگوں کو نہیں جانتا, خان صاحب کے حکم پہ ہم آئے ہیں, ہم صرف خان صاحب کے کینڈیڈیٹ کے لیے ہم کھڑے ہیں, کمپین کر رہے ہیں. آپ نے ان کو نہیں, آپ نے عمران خان کو ووٹ کرنا ہے. مجھے اتنا دکھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت کو اب اپنی کینڈیڈیٹ سلیکشن پہ بہت احتیاط کرنی ہوگی. بہتر ہوگا یوتھ آئی ایس ایف کے لڑکے کریں, سہیل افریدی جیسے لڑکوں کو, مینا خان افریدی جیسے لوگوں کو آپ کریں. دیکھیں علی امین گنڈاپور پہ کتنے سوال اٹھے, لیکن جیسے ہی اس پہ کوسچن آئے, اسے پوری استعفیٰ لکھ دیا. یہاں پہ دیکھیں, کشمیری اتنی بہادر قوم ہے, یہ ان لوگوں نے یہ جو ہمارے یہ جو ٹرن کوٹس ہیں, انہوں نے, میں سمجھتا ہوں, کشمیریوں سے زیادتی کی ہے, ان کے نام کو خراب کیا ہے. اور آپ عمران خان کے نام سے جیتے ہیں. یہ اقتدار کو اتنی اچھی چیز ہے, وہ کو یار ویسے بھی وقت آپ کا ختم ہو رہا ہے.
مجھے دکھ ہے کہ ان لوگوں کے لیے میں نے کمپین کی. میں پارٹی سے کہوں گا کہ آئندہ سے جب بھی آپ ٹکٹ دیں خدارا کوئی آگے پیچھے دیکھ لیں, صرف بڑی گاڑی کو نہ دیکھیں, آگے پیچھے دیکھ لیں یوتھ کا ہے, ISF کا ہے, کیا بلا ہے جس کو آپ ٹکٹ دے رہے ہو. یہ آپ نے بڑے دل سے کہا ہے کہ بڑی گاڑی کو نہ دیکھیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us. We'll take a break and we'll be right back. اینڈ ویلکم بیک. استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے مذاکرات چوتھے روز میں داخل ہو چکے ہیں. اب تک بات چیت کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکل سکا. بات چیت کے تیسرے دن ڈیڈ لاک برقرار رہا. افغان میڈیا کی جانب سے پاکستان پر بے بنیاد الزامات عائد کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور لگ رہا ہے کہ افغان حکومت اپنی میڈیا کے ذریعے جنگ کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اب تک کی بات چیت کا نتیجہ کیا رہا, اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. افغان طالبان نے پاکستان کے خوارج اور دہشت گردی کے خلاف مصدقہ اور یقینی کارروائی کے مطالبے کو متعدد بار منطقی اور جائز قرار دیا. میزبان ثالثوں کی موجودگی میں بھی افغان وفد نے اس بنیادی مسئلے کی سنگینی کو تسلیم کیا. ہر مرتبہ کابل سے موصول ہونے والے بیانات کے بعد افغان وفد کا موقف تبدیل ہوتا رہا. کابل سے آنے والے غیر منطقی اور ناجائز مشورے ہی بات چیت کے بے نتیجہ رہنے کا باعث نظر آئے. پاکستان اور میزبان فریق اب بھی نہایت سنجیدگی اور تدبر کے ساتھ ان پیچیدہ معاملات کو حل کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں. ایک آخری کوشش جاری ہے کہ طالبان کی ہر دھرمی کے باوجود معاملات کو مکالمے اور منطق کے ذریعے حل کیا جائے. مذاکرات ایک ممکنہ آخری دور کی جانب بڑھ رہے ہیں. بھارت کی جانب سے پاکستانی سرحد کے قریب جنگی مشقوں کی وجہ سے لاہور سے کراچی پروازوں کو محدود کر دیا گیا ہے. یہ جنگی مشقیں بھارتی جارحیت کا اندیا بھی دے رہی ہیں. اس حوالے سے بھارتی وزیر دفاع نے گیدڑ بھپکی بھی دے دی ہے. ذرا دیکھیے. ایک اور کافی آپ کو سوشل میڈیا پہ بھارتی اخبارات میں ایک پروپیگنڈا نظر آ رہا ہے. خاص طور پہ بار بار یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ کوئی فیصلہ ہو چکا ہے پاکستانی فوج کی تعیناتی کے حوالے سے. اس کا کلیئر ریبٹل دیا ہے وزیر اطلاعات نے. عطا طاہر صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی جریدے نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ معاہدے کے تحت جو یہ کہا گیا ہے کہ 20,000 پاکستانی فوجیں غازہ جائے گی, یہ انہوں نے بالکل جھوٹ بولا ہے. پاکستان نے کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ کسی فوجی تعیناتی پر بات ہوئی ہے. ISPR اور دفتر خارجہ نے بھی غازہ میں کسی فوجی مشن کی تائید یا اعلان کبھی نہیں کیا. فرسٹ پوسٹ نے صحافتی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک نجی اخبار کے جملے سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیے ہیں. بہت سارے معاملات اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں. پاکستان میں آپ کو ایگزیکٹلی ایک کرٹیکل جنکچر بھی نظر آ رہا ہے. خاص طور پہ افغانستان اور بھارت کی جو جوائنٹ وینچرز ہیں وہ بھی اب کلیئرلی نظر آ رہے ہیں. جنرل غلام مصطفیٰ اینڈ جنرل ظاہر محمود, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. جنرل غلام مصطفیٰ, یہ لگ نہیں رہا کہ پاک افغانستان کا معاملہ کسی حل کی طرف جائے گا. واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیے فریہ شاید آپ کے پروگرام میں ایک شو پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جب تک آپ اس سارے مسئلے کی ماں کو نہیں ماریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ اور ماں دہلی میں بیٹھی ہوئی ہے اور ان کا ابو جو ہے وہ واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں واحد آدمی نہیں جو بات کر رہا ہوں, بہت سے جو ان معاملات کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, جن کی رسائی افغانستان کے اندر بھی ہے, وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے یہ پاکستان کے خلاف. کیا وجہ ہے کہ بھئی بار بار پاکستان کے خلاف ہی سب کچھ ہو رہا ہے. بھارت بھی جس طریقے سے آپ نے بتایا زور شور لگا رہا ہے. پاکستان کی فوج کے خلاف پروپیگنڈا صرف بھارتی اخبار نہیں کرے, یہ اسرائیلی اخبار نے بھی انہوں نے بھی اس کو ایک طریقے سے پیش کیا کہ پاکستان کی فوج وہاں تعینات ہو رہی ہیں, اور دوسرے لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ بھئی پاکستان کی افواج پاکستان کی افواج نشانے پر ہیں. میں یہ بڑا ایک سنجیدہ سوال ہے, اس سے بات کرنی چاہیے ہمیں. لیکن بات یہ ہے کہ افغانستان اس بات پر کبھی راضی نہیں ہوگا کہ کسی طریقے سے ان کو اس چیز کا پابند کر دیا جائے کہ ان کی یہ جو وار انڈسٹری ہے, یا وہ جہاں سے وہ پیسے لے رہے ہیں اور جو ان کو پیسے دے کے اس بات کو تیار کر رہا ہے, وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے اس سے. اس لیے آپ پاکستان کوشش کر رہا ہے, بڑی سنجیدہ کوشش کر رہا ہے, بڑی سنسیئرلی کوشش کر رہا ہے. آج سے نہیں کوشش کر رہا پاکستان, جب سے یہ طالبان رجیم آئی اس وقت سے پاکستان کی کوشش ہے کہ ان کو کسی طریقے سے اس بات پر آمادہ کر لیا جائے کہ دونوں ہمسایہ ممالک ہیں,
दोनों का अमन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है तो अफगानिस्तान भी कहीं नहीं बचने वाला है इसमें। और फिर ये जो इनको ये समझ होनी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ खड़ा ना होता तो ना तो ये रूस के खिलाफ ना अमेरिका के खिलाफ लड़ सकते थे ये लोग। हमने तो दोनों तरफ से अपनी क्या कहते हैं दुश्मनी मूल लेकर इनका साथ दिया इनका। तो ये एक जो ये इनविजिबल है वो अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट ट्रू, ये पाकिस्तान ने सब कुछ किया। अब बात यह है कि अभी ये मुज़ाकरात अगर एक कोई एलामिया आ भी जाए उस पर अमल नहीं होगा। राइट, मुझे उसमें कोई शक नहीं। ओके जनरल साहिद, जो खबरें आई वो ये कि कल 3 ड्राफ्ट तैयार किए गए, तीनों मतलब अफगान वफ्द ने कॉल करके हदायत लेने की इजाज़त मांगी और फ़ोन पर बात करने के बाद उन्होंने कहा कि हम दस्तखत नहीं करेंगे। एग्जैक्टली क्या इससे हमें नज़र आता है? जी फरिया, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। और देखिए इससे बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है, जैसे अभी जनरल मुस्तफ़ा भी फरमा रहे थे कि जो स्पॉइलर है, जो मेन प्रॉक्सी स्पॉन्सर है, एक तो वो स्ट्रिंग्स खींच है, दूसरा तालिबान का जो वहाँ पे सेंट्रल कंट्रोल है ना जी, या अथॉरिटी कह ले सेंट्रल, वो मेरे ख्याल में डाइल्यूट हुई है जी। अपरेंटली फीलिंग ये आ रही है कि इन्होंने अपने जो इलाके बांटे हुए हैं या उन्होंने कर दिए कि जो तालिबान कमांडर जिस एरिया में है वो अपना वहाँ पे पूरी अपनी पावर को एंजॉय कर रहा है। दे हैव द इंडिपेंडेंस, बस जो फ्रेंचाइज का झंडा है तालिबान वाला वो आपने लगा लेना है। मीनिंग देयर बाय कि अगर लेट्स एक सेंट्रल अथॉरिटी कुछ कर भी देती है, जिस तरह जनरल मुस्तफा साहब भी फरमा रहे थे कि फैसला कर भी लेती है कि जी नो वॉर, तो हु नोज कि इंडिया जो पैसा उसने ऑलरेडी इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अभी उसने लगाने हैं यहाँ पे और कुछ ले भी आया और लगा भी दिए, वो दूसरी फ्रेंचाइज उठा लेगा, 3-4 और उठा लेगा वहां। तो यहाँ तो ग्रुप्स बैठे हुए अभी इवन इन तहरीक तालिबान पाकिस्तान देयर आर 70 to 80 स्मॉल ग्रुप्स जिसकी सिनर्जी उन्होंने की हुई है। और वो और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेटली ये सारा ऑर्गेनाइज कर रही है जी, दे आर टोटली इन्वॉल्व। तो वो स्ट्रिंग्स वहां से खींचे जा रहे हैं, हर एक का अपना इंटरेस्ट है। देखिए एक हमें ज़हन में रखना चाहिए फरिया कि हम किसी स्ट्रक्चर्ड या पॉपुलर मैकेनिज्म से एस्टेब्लिश गवर्नमेंट के साथ बात नहीं कर रहे। डायलॉग तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जरूर हो रहा है, लेकिन वहां पे नॉन स्टेट एक्टर्स के एक जत्था जो चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, जो बाय प्रोडक्ट है वॉर का, वो पावर में बैठे हुए हैं। तो वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स का एक जो माइंड सेट होता है या जो उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनको परस्यू कर रहे हैं। दिस इज नॉट अफगानी एजेंडा। अफगानी तो बेचारा मिसिंग है। सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बाद एक्चुअली अफगानिस्तान को हो रहा है कि उनके लिए तो कोई बात ही नहीं कर रहा, उनको कोई रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा। तो ये अपना इनका जाती एजेंडा है, उसी में जो फिर कोलैबोरेशन है बिटवीन टीटीपी को ये लीवरेज के तौर पे रखना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जाए। इसी ब्लैकमेलिंग और इसी खौफ के नीचे कि जी हमारे हालात अफगानिस्तान के साथ खराब ना हो जाए, बॉर्डर्स भी खुले छोड़ दें, इलीगल स्पेक्ट्रम भी चलने दें, यहाँ पे पॉपी क्रॉप्स भी चलने दें, और ये जो बाहर के स्पॉन्सर्स हैं उनको भी ये लड़ाई का मौका मिलता रहेगा तो वो भी इन्वेस्ट करते रहेंगे। इन्वेस्टर तो इंडिया बैठा हुआ है ना जी। पहले अमेरिका ने बहुत इन्वेस्ट किया, रशियन वार में ज्यादा इन्वेस्ट किया, इवन जब अपनी भी जंग लड़ रहे थे तो 27-2800 करीब कॉन्ट्रैक्टर्स थे, वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते थे। तो डॉलर्स की तो आदत पड़ गई है। तो अभी ये जो वॉर रिलेटेड इकोनॉमी है और इलीगल स्पेक्ट्रम की जो इकोनॉमी है, दैट इज प्लेइंग द लार्जर रोल। तो जिनकी स्टेक्स है वहां पे, और पाकिस्तान के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली ऐसे कई लोग हैं जो इसी इकोनॉमी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो वो उसको पोलराइजेशन में डाल के फिर इसके ऊपर कोई सियासत कर रहा है, कोई अपनी तजारत कर रहा है। तो ये दिस इज अ कंसोर्शियम। तो वो सारे पुल्स एंड पुशेस हैं जो इनको कामयाब नहीं होने दे रहा। हालांकि जब तीसरी दफा ये ड्राफ्ट तैयार हुआ तो जो पाकिस्तानी हेड थे वहां पे जो लीड कर रहे थे हमारे शाह साहब, उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि यार इस्लाम में भी 3 दफा होती हैं चीजें, दिस इज अ फाइनल ड्राफ्ट। उन्होंने कहा जी वी एग्री, वो एग्री करके गया कि ये तो जी बिल्कुल ही फाइनल है। और कल रात को भी ये इत्तलात आ रही थी कि उसका मैकेनिज्म डिस्कस हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशनल जो प्रोसीजर्स होंगे कि ऑब्जर्व कैसे किया जाएगा। तुर्किया ने बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया, कतर ने पॉजिटिव रोल अदा किया, लेकिन तुर्किया's रोल वाज इमैकुलेट। तो वो अभी, लेकिन वो दोनों कंट्रीज भी परेशान है इनके एटीट्यूड से कि ये दुनिया में आगे फ्यूचर में, क्योंकि कतर ने अपने गुड ऑफिसेस दिए हुए थे जी, वो एक इस रीजन में इस एरिया में एक रोल उसने अडॉप्ट किया हुआ, वो उसको बड़ा क्रिटिकली देख रहा है। उन्होंने थोड़ी सी लीवरेज दी भी तालिबान को, लेकिन तुर्किया का तो बड़ा क्लियर स्टांस था जी। और प्रोबेबली दे आर आल्सो वेरी डिसअपॉइंटेड कि हम किन लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। दिस इज अ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, बट पाकिस्तान ने भी ट्रेड थ्रू करना है, मे बी लिटिल हार्ड वे।
Right. So, जनरल साहब, जनरल मुस्तफ़ा, भारत का हमने जिक्र किया, जो वज़ीर दिफा की स्टेटमेंट भी है कि हमारी सरहदों पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये तो कई दिनों से भारत बार बार कह ही जा रहा है। सिंदूर 2 की वो कह रहे हैं कि वो तो ऑन गोइंग है। उनके लिए तो ये दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को हम अफ़गानिस्तान की तरफ से भी इंगेज करते हैं, इधर से हमला कर दें। सो ये कितना ख़तरा है इस वक्त पाकिस्तान को? देखिए, इसे रियल प्रेजेंट डेंजर है ये जो पाकिस्तान इसको फेस कर रहा है। भारत की सब जो कुछ बातचीत भारत की तरफ से चल रही है, इसको 2-3 तरीके से देख सकते। एक तो ये है कि अभी क्राई फॉर हेल्प के भी हमें जितने पाकिस्तान ने मारा है जितना, उससे हमारी अभी किसी न किसी तरीके से उससे बाहर निकालें हमें, ताकि हमारे अवाम को भी ये पता चले और कोई मुल्क बीच में आकर हमें रोकें कि हम ये जंग ना करें, ताकि हम अपने अवाम को बता सकें कि भाई हम तो जाने लगे थे पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, लेकिन हमें अभी दोस्तों ने रोक लिया इससे। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी जो वेरी रियल है, जो मेरे नज़दीक के तालिबान को ये इसलिए मानने नहीं दे रहे, तालिबान मानेंगे भी नहीं क्योंकि उनका अपने भी वजूद खतरे में पड़ जाता है, कि वो वेस्टर्न बॉर्डर को, ईस्टर्न बॉर्डर को फिर दहशतगर्दी जिस तरीके से, मेरे ख्याल में उनका एक बयान भी आया है कि हम अगर पाकिस्तान इस दफ़ा काबुल को कुछ किया तो हम इस्लामाबाद को डायरेक्टली हिट करेंगे, दहशत खुदकश बमबार वगैरह वगैरह। तो वो एक रियल और प्रेजेंट डेंजर है ये पाकिस्तान के लिए। और आई एम श्योर, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को ये सारी चीज़ मुझसे बेहतर समझते हैं जो हमारे फैसला साज लोग हैं, और वो इसके लिए तैयार भी हैं। लेकिन इस तैयारी में हमें एक बात, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि इसमें हमें वी हैव टू वॉच अमेरिका क्या कर रहे हैं वो लोग। वो क्यों आप देख रहे हैं कि भाई $3.25 बिलियन, ये $3.5 बिलियन सालाना वो अफगानिस्तान को क्यों दे रहा है वो, और क्यों उसने भारत को इतनी ज़्यादा स्पेस वहाँ प्रोवाइड करने के लिए इतनी कोशिश की है वहाँ पर, और क्या वजह है कि भाई आप ये देख रहे हैं कि भाई कभी बलग्राम की बात करते हैं, कभी कुछ और बात करते हैं। तो मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अमेरिका इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस होल मेस जो पाकिस्तान के लिए क्रिएट करना चाह रहे हैं इसमें। राइट, हमें एक क्विक ब्रेक लेनी है, उसके बाद वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। एक तरफ अफगानिस्तान की जारियत है, दूसरी तरफ भारत की मुसलसल थ्रेट भी कर रहा है। जनरल जाहिद, एक और ख़बर जो इस वक्त ब्रेकिंग है वो ये कि नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि गाज़ा में फौरी दोबारा ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। लग रहा है कि पीस कॉर्ड को ख़तरा है इस वक्त। पहले ही लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होगा, हर कोई कॉशियस था, लेकिन अभी जो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हमास ने इजरायली फ़ौजियों पर फायरिंग की, ये क्या फिर एक बहाना है या कोई स्पॉइलर हो सकता है? व्हाट कुड हैपन इन गाज़ा? मेरे ख्याल में जी देखिए, फ्रेजाइल तो है जी। जब आप 19th या 20th पॉइंट होगा एजेंडे पे 2 स्टेट सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि ये मुआहदा था ही फॉर द नेगेटिव पीस। नेगेटिव पीस मीन के ये साइलेंसिंग ऑफ गन्स था। पॉजिटिव पीस जो इस तरह जनरल साहब पहले फरमाते कि उसके मसले की मां को पहले जो है ना वो सॉल्व किया जाए, तो मदर ऑफ द जो इशू है वो तो वही का वही खड़ा है जी। और ये किसी वक्त भी कासस बिलाए रख सकता है। देखिए, अगर वो अभी कंटिन्यू करते हैं, इस वक्त तो अमेरिकन गारंटीज हैं। आई मीन वेस्ट बैंक पे भी जो पिछली स्टेटमेंट आई तो प्रेसिडेंट ट्रंप वाज वेरी हार्श और बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा था कि जी वेस्ट बैंक पे ये चीजें नहीं होंगी, उन्होंने खुद गारंटी दी है। लेकिन हु नोज कब अमेरिका किस मोड में चला जाए। लेकिन अगर ये कंटिन्यू करता है जी वॉर को दोबारा, तो देन तो फरिया द ग्रेटर इजराइल जो प्रोजेक्ट है ना, उसके जो थोड़ा सा किसी के ज़हन में शक शुबा रह भी गया था तो वो भी दूर हो जाना चाहिए। देन दे विल मूव टुवर्ड्स वैली एंड देन लेटर ऑन मे बी सऊदी अरेबिया। तो पूरा मिडिल ईस्ट का जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है जी, जो सिक्योरिटी चीजें हैं, ये एक नया मिडिल ईस्ट जन्म लेगा। और वहां पे फिर देखना होगा कि अरब ममालिक अपना प्रोटेक्टिव मनूवर कैसे करते हैं, अपना डिफेंस कैसे। आप ही की बात से एक क्वेश्चन है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर एंड आर्मी चीफ हैं सऊदी अरब के दौरे पर, क्या क्या डिस्कस वहाँ पे हो रहा होगा, क्या इम्प्लिकेशंस होंगी? ऑफ कोर्स जी, सबसे पहले तो मिडिल ईस्ट इज क्रिटिकल, क्योंकि पाकिस्तान को भी एक रोल आप देख रही हैं। ऑलरेडी 8 ममालिक के साथ पाकिस्तान वाज प्रेजेंट देयर और अभी फोर्सेस भी वहां पे डिप्लॉयड होनी है, स्टेबिलिटी फोर्सेस ने डिप्लॉय होना है। ये काफी डिस्कशंस इसके ऊपर हो रही हैं जी, डिफरेंट ऑप्शंस वर्कआउट हो रही हैं। तो पाकिस्तान बीइंग पार्ट ऑफ दोज 8 कंट्रीज, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप भी आप देख रहे हैं पाकिस्तान के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट
اور اس کے بعد جو ہمارا اسٹریٹجک معاہدہ ہوا, اب اس کو جو اس کے اکنامک واقع اسٹریٹجک اس لیے اوور آرچنگ اسٹریٹجک ہے کہ یہ اکنامک پولیٹیکل پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اس میں بھی تھا, ادر دین دا ملٹری جو پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو اسٹریٹجک ہوا ہے. تو آئی تھنک اکنامک فیلڈس کے بیچ میں بات ہوئی ہوگی. پھر پریزیڈنٹ پاکستان کے فیلڈ مارشل بھی گئے ہوئے ہیں, آرمی چیف بھی گئے ہیں. تو آف کورس وہ جو سیکیورٹی کی انوائرمنٹ ہے پورے مڈل ایسٹ کی, پاکستان انڈین کانٹیکسٹ, پاکستان افغانستان کانٹیکسٹ, پھر جو اسرائیلی کانٹیکسٹ اینڈ فیوچر تھریٹس ٹو سعودی عربیہ میں بی آر دا عرب ورلڈ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے. تو ایک لارجر ایجنڈا ہے جی. تو دیٹس ہاؤ دی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے پھر لارجر ایجنڈاز ہوتے ہیں, پھر میکنزمز ہیں آلریڈی کافی تو ان پلیس ہیں. کیپیسٹی پہ بات ہوگی, کیپیبلٹیز پہ بات ہوگی, ٹریننگ پہ بات ہوگی, اور ادر دین دیٹ آئی تھنک پاکستان انہانس ضرور کرے گا کہ پیپل ٹو پیپل ہمارا بڑھنا چاہیے, ہماری جو لیبر ہے یا اکنامک جو اسٹیکس ہے, تاکہ یہ باٹم ٹو ٹاپ ایک اسٹریٹجک آؤٹ لک ہو جو عوام سے لیڈرشپ کی طرف جاتی ہے. ورنہ اکثر ہم اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو دیکھتے ہیں کہ اوپر سے گورنمنٹ تو ملی ہوتی ہے لیکن عوام دل سے نہیں ہوتی. اب پاکستان جیسے امریکہ کے ساتھ ہماری کئی پالیسیز گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تمہارا بہت اچھا تھا, لیکن عوام نے آج تک کبھی اس کو پازیٹیو نوٹ میں نہیں لیا, اور اس کی وجوہات ہیں کیونکہ بیٹریل ہوا, بہت ساری چیزیں. تو اس سعودی کانٹیکسٹ میں اٹ ہیز ٹو بی ادر وے اراؤنڈ جی. تو امپورٹنٹ دور ہے, اور اسپیشلی اس وقت جو افغانستان میں سچویشن ہے, انڈیا جس طریقے سے بہیو کر رہا ہے ہمارے کانٹیکسٹ میں, اور اسرائیل اور ایرانین جو اپلیکیشن پچھلے دنوں جو ایران کے ساتھ ہوا, اور حماس اور فیوچر آف مڈل ایسٹ جو ہے نا, یہ سعودی عربین کانٹیکسٹ پہ ضرور بات چیت ہو رہی ہوگی. رائٹ. ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل زاہد شمشاد نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا اور وہاں کی عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس سے ملاقات بھی کی. اس ملاقات پر کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا, بھارتی میڈیا نے واویلا کیا ہے. محمد یونس نے جنرل زاہد شمشاد کو ایک کتاب پیش کی. بھارت نے ایز یوزول اس پہ شور شرابہ شروع ہو گیا, الزام لگانا شروع کر دیا کہ یہ گریٹر بنگلہ دیش کے نقشے والی کتاب تھی. بھارتی میڈیا میں جو باتیں ہوئی ہیں جنٹلمین ذرا دیکھیے. جنرل مصطفیٰ, کل بھارت نے یہ بھی واویلا کیا تھا کہ جنرل صاحب کوریڈور جو چکن نیک کا ایریا ہے ادھر کا دورہ کریں گے. ایگزیکٹلی کیا خوف ہے بھارت کو؟ بھارت کو خوف صحیح ہے, اس لیے کہ آج کا جو بنگلہ دیش ہے اس نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا بھارت کے ہاتھوں, اور بھارت کی جو پروردہ سینہ بازی تھی اس کی وجہ سے بھارت نے جتنا نقصان بنگلہ دیش کو پہنچایا ہے, میرا خیال ہے ہمیں اور آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے. ہم جیسے لوگ جو اس وقت کے بنگلہ دیش کو اور اس کے بعد جو لوگ تھے وہاں پہ ان کانٹیکٹ ہیں, تو پتہ ہی چل رہا تھا, کیونکہ وہ ایک طریقے سے انہوں نے اس کو ٹوٹلی, بنگلہ دیشی بیسیکلی ریلیجیس مائنڈیڈ پیپل, رائٹسٹ تھنکنگ لوگ ہیں وہ لوگ, تو اس کو ٹوٹلی دبا دیا گیا تھا. وہاں پہ بے تحاشا ایسے لوگوں کو مارا گیا جو رائٹسٹ مائنڈ سیٹ رکھتے تھے یا ریلیجیس مائنڈ سیٹ رکھتے تھے. تو بنگلہ دیشی اس چیز کو اچھی طریقے سے وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنا نقصان کیا. دوسری بات یہ ہے کہ سلیگوری کوریڈورز کی بات کر رہے ہیں, یہ آج نہیں, یہ آج سے جب پاکستان کے اوپر بھارت نے چڑھائی کرنے کی کوشش کی تھی, اس وقت بنگلہ دیش کے ایک آفیسر نے جو میری طرح ریٹائر ہو چکے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو بھارت کو یہ سلیگوری کوریڈورز سے ہم نکال دیں گے, یہاں سے ہم حملہ کر دیں گے باقاعدہ اس کے اوپر. یہ کیونکہ یہ تاریخی طور پر جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو بات سمجھ آتی ہے کہ بنگلہ دیش کا کلیم صحیح ہے, اور یہ صرف بنگلہ دیش کا خطرہ نہیں ہے ان کو, خطرہ یہ ہے کہ یہ برما بھی اپنے کلیم جو ہے دوبارہ شروع کر دے گا کہ بھئی یہ جو بھارت نے کافی سارے علاقے جو برما کے قبضہ کر کے برما کو دبایا ہوا ہے وہ بھی دوبارہ اٹھیں گے شاید. تو بھارت کو خطرہ تو ہے, اور خطرہ بالکل ریئل ہے, ہونا بھی چاہیے, کیونکہ جس طریقے سے بھارت نے اس خطے میں خود مچا رکھا تھا, اب it's time for reckoning, it's time to pay back. تو یہ میرا خیال ہے it's time for بھارت to understand کہ it's time for it to finish. Right. جنرل صاحب, ایک اور we always have to talk about President Trump. Obviously امریکی صدر اس وقت جاپان میں ہیں, ان کا اگلا دورہ جنوبی کوریا کا ہوگا, جہاں 6 سال بعد چینی صدر سے ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے. کیا امپیکٹ ہوگا اس کا؟ امپورٹنٹ ملاقات ہے جی. جنرل مصطفیٰ, if you allow General Zahid please. Please, sorry. جی امپورٹنٹ دور ہے. اچھا کوئکلی میں جو آپ نے ابھی ذرا یہ آرٹ آف ٹرمپ کی جو بات کی ہے, بس ایک ون لائن ہے. یہ بیسیکلی یہ بک ہے جی, پکچرز ہیں جو اسٹرگل اسٹوڈنٹس کی ہوئی ہے, اور جس طریقے سے اصل میں بھارت کو وہ بھی پین ہو رہا ہے
کہ وہ حسینہ واجد کا باہر جانا اور ان کے سٹوج کا ختم ہونا، تو وہ جو تکلیف ہے نا جی وہ بار بار، اور آف کورس پاکستان ایک رائڈر کلاز ہے، انڈیا میں کوئی چیز ہو جائے تو پاکستان اور آئی ایس آئی اور اس کے ساتھ ڈیبیٹ ہو جانا. تو یہ اچھا یہ بک انہوں نے اسپین کے پریزیڈنٹ کو بھی دی ہے، پروبلی ایک اور پرائم منسٹر کو بھی دی ہے، جرمن سفیر کو بھی دی ہے. تو جب جنرل سائر شمشاد گئے ہیں تو وہ بک انہوں نے پریزنٹ کی. ان کو اصل تکلیف وہ ہو رہی ہے. بٹ اینی ویز چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. دیکھیں نا نقشہ تو پھر نیپال نے بھی پچھلے دنوں جاری کیے تھے، چائنا نے اپنے نقشے جاری کر دیے ان کے ریجن کے. تو جب آپ دوسرے ملکوں کے زمینوں پہ اور دوسرے ملکوں کے علاقوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوں گے جیسے ہمارا کشمیر، تو لوگ تو نقشے جاری کریں گے. اور آپ پیپل آر ناؤ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انڈیا ول سفر اس میں. بہرحال کمنگ بیک ٹو یور کوسچن، جو چائنا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی امپورٹنٹ ہے ملاقات ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ آلریڈی پریز کر چکے ہیں پریزیڈنٹ شی کو. آئی مین کہ وہ جو ٹریڈ کے کانٹیکسٹ میں، اکنامکس انٹرسٹ کے کانٹیکسٹ میں، آف کورس ان دا بیک آف مائنڈ ان کے ہے چائنا از اے مین کمپٹیٹر، ول ریمین سو. لیکن اکنامک فیلڈ میں وہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، اکنامکس کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اب تو بہت سخت ٹریڈ وار جو چل رہی ہے جو لیڈ انسٹرومنٹ ہے. لیکن ہی از انٹرسٹڈ کہ ہمارا چائنا کے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی سی ایز آؤٹ ہو جائیں اور تھوڑے سے بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. تو اس کانٹیکسٹ میں بہتر چیزیں ہو سکتی ہیں. ورنہ جب سے چائنا نے ملٹری پریڈ کیا ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ از ان پین ٹو بی ویری آنیسٹ. وہ خوش نہیں ہیں اس ملٹری پریڈ سے، اور وہ بڑا کلیئرلی کہہ بھی چکے ہیں ان دا پاسٹ کہ آئی ایگزیکٹلی انڈرسٹینڈ وٹ چائنا از شو کیسنگ، اور وہ کس کس ڈومین میں بات کر رہا ہے. تو وہ اس میں آف کورس جو بگ کنٹریز ہوتی ہیں، جو بگ پاورز ہیں، وہ اپنی ملٹری مائٹ اس وقت آف کورس امریکہ کی ایک ملٹری مائٹ تو موجود ہے. پھر نیٹو کی جو ابھی دیکھ رہی ہیں آپ ملٹرائزیشن میں اضافہ ہو رہا ہے، امریکہ اپنے لیے وہ کر رہا ہے. تو ابھی یہ جو پاکستان انڈیا کا کانٹیکسٹ بھی ہے تو کافی ویسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا چائنا سینٹرک سوچنا، کم از کم ناٹ سینٹرک ہوا بٹ سوچنا شروع کر دیا ٹورڈز دی چائنیز ملٹری سولوشنز اینڈ آل دیٹ. تو وہ وڈ لائک کہ وہ اکنامکس کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کرے، اور ایز فار ایز ملٹری پاور اور پروفیس از کنسرن اس سے وہ چائنا کو اس کی پروگرس آف کورس ان کو برداشت نہیں ہوگی جی، اور نہ ہی کوئی ملٹری طاقت کر سکتی ہے. بٹ اٹ از گوئنگ ٹو بی این انٹرسٹنگ انٹریکشن جی. Indeed, General Mustafa and General Zahid, thank you so much for joining us on the program. Once again, Wazir Ittalaat Nashrat Atatari نے clearly rebuttal دیا ہے اس پروپیگنڈا کا جو ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی اخبارات سے اور مختلف جگہوں سے ہو رہا ہے کہ پاکستان کی فوج تعینات ہو چکی ہے غازہ میں. انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ نہ اس پر کوئی بات ہوئی ہے، نہ کبھی اسرائیل کو تسلیم کیا ہے. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.